अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह यूसुफ़ का आगाज़ हो रहा है। सूरह यूसुफ़ का नाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान करीम में 26 मरतबा किया गया, जिसमें 24 मरतबा तो इसी सूरत में ज़िक्र आएगा। एक जगह सूरह अल-नाम में और दूसरा जगह सूरह मोमिन में ज़िक्र किया गया। ये सूरह मक्का मुअज़्ज़मा में नाज़िल हुई क़याम मक्का के आखिरी दौर की सूरतों में से, जबकि कुफ़ार कुरैश ये मशवरा कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दें या कैद कर दें या जला वतन कर दें। बहिसाब तरतीब कुरानी ये 12वीं सूरत है, लेकिन बहिसाब नज़ूल इसका शुमार 77 लिखा गया। इस सूरत में 12 रुकू, 111 आयात और 1808 कलमात हैं और हरूफ 7411 हरूफ होना इसमें बयान किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हरूफ मुक़त्तआत से सूरत का आगाज़ हो रहा है। ये आयतें हैं किताब वाज़े की, हमने इसको उतारा है कुरान को अरबी ज़ुबान में ताकि तुम समझो। शान नुज़ूल के बारे में आता है कि कुफ़ार मक्का ने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक यहूद से गुफ्तगू की और अपनी परेशानी का इजहार किया। इस पर यहूद ने कुफ़ार मक्का से कहा कि इस मुद्दई नबूवत को नाउज़ुबिल्लाह झूठा बनाने के लिए तुम इनसे ये सवाल करो। नंबर 1, याकूब की औलाद शाम से मिस्र क्यों मुंतकिल हुई? नंबर 2, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ जो वाक़यात हैं इनकी तफसील क्या है? अगर ये नबी नहीं हैं तो ये हरगिज़ नहीं बता सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये सूरत को नाजिल कर दिया और पूरी की पूरी सूरत को, और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हालात और वाक़यात का भी इल्म हो गया। आयत नंबर 3 को देखें। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबति इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल्क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा इन्नश्शैतान लिल-इंसानी अदुव्वुम मुबीन। आयत नंबर 5 तक तर्जुमे को देखें। हमने जो ये कुरान आपके पास भेजा, इसके ज़रिए से हम आपसे एक बड़ा उम्दा किस्सा बयान करते हैं और उसके कबल आप महज बेखबर थे। वो वक्त काबिल ज़िक्र है जबकि यूसुफ़ ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा मैंने 11 सितारे और सूरज और चाँद देखे हैं, उनको अपने रूबरू सजदा करते हुए देखा है। उन्होंने फरमाया, बेटा अपने इस ख्वाब को भाइयों के रूबरू बयान मत करना, बस वो तुम्हारे लिए कोई ख़ास तदबीर करेंगे। बिलाशुबा शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो यहाँ पे देखें अहसनुल क़सस की बात आई है तो कुरान पाक में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े को अहसनुल क़सस कहा है, इसलिए कि इस एक वाक़े में जिस कदर इबरत और नसीहतें हैं दूसरे किसी वाक़े में यकजा मौजूद नहीं है। मसलन कि अल्लाह ताला की तकदीर को कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अल्लाह और खुदा जब किसी पर फजल करना चाहे तो सारा जहां मिलकर भी अपनी सारी इम्कानी तदाबीर से इसे महरूम नहीं कर सकता। सब्र और इस्तकामत दुनियावी और आखिरवी कामयाबी की कलीद है। हसद अदावत का अंजाम नुकसान के सिवा कुछ नहीं। अक्ल इंसानी बड़ा शरीफ जौहर है जिसकी बदौलत आदमी बहुत से मुश्किलात पर गालिब आता है
اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیتا ہے۔ اخلاقی شرافت، پاک دامنی، عزت اور انسان کو دشمن اور حاسدوں کی نظر میں بھی آخر کار معزز بنا دیتی ہے۔ یہ اور اس قسم کے بے شمار حقائق جن پر اس صورت کو احسن القصص سے تنبیہ کیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا معجزہ عطا کیا تھا اور سچے خواب ان کو آتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب ایسے شخص کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے جو ان کا خیر خواہ اور ہمدرد نہ ہو، اور نہ ایسے شخص کے سامنے جو تعبیر خواب میں ماہر نہ ہو، یعنی خواب کا ہر شخص سے بیان کرنا درست نہیں۔ جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور خواب معلق رہتا ہے جب تک کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ جب بیان کر دیا گیا، سننے والے نے کوئی تعبیر دے دی تو تعبیر اس کے مطابق واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ خواب کسی سے بیان نہ کرے بجز اس شخص کے جو عالم عاقل ہو یا کم از کم اس کا دوست اور خیر خواہ ہو۔ اور خواتین کو ویسے بھی خوابوں کی تعبیر سے علماء کرام منع فرماتے ہیں، کیونکہ خواب کی تعبیر کے لیے وقت کا صحیح ہونا، جس وقت خواب دیکھا ہے، موسم کا، یہ ساری چیزیں کچھ ہیں جن کے بعد حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف کے بعد امام سیرین کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت سے نوازا تھا۔ ایک دفعہ ایک شاگرد نے امام سیرین سے پوچھا کہ مجھے خواب میں آگ نظر آئی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کوئی خوشی ملے گی۔ دوسری دفعہ پھر آیا خواب میں کہ میں نے پھر آگ کو دیکھا ہے، تو امام صاحب نے فرمایا کہ اب تمہیں کوئی مشکل پریشانی ہوگی۔ تو جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے امام صاحب سے پوچھا کہ اس نے 2 دفعہ آگ دیکھی لیکن دونوں دفعہ تعبیر مختلف تھی۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جب اس نے سردی میں آگ کو دیکھا تو سردی میں کیونکہ آگ فرحت دیتی ہے، ذرا سکون دیتی ہے انسان کو، تو اس کی یہ تعبیر بتائی۔ دوسری دفعہ جب اس نے گرمیوں میں آگ دیکھی تو کہ گرمی کی شدت کے ساتھ آگ کی شدت یہ تکلیف کا باعث بنتی ہے، اس لیے اس کو کہا کہ اس کو کوئی نقصان ہوگا۔ تو اب دیکھیں، اگر اس روایت سے اگر دیکھیں تو پھر خواب کی تعبیر کے لیے بہت زیادہ وہ انسان جو مخلص ہو، جو دیندار ہو، صالح ہو، نیک ہو، ایسے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو خواتین کو اس لیے منع کرتے ہیں کہ خواتین کے اندر ڈر جلدی جاتی ہیں اور خوف کی وجہ سے بات بدل دیتی ہیں، تو اور ظاہر مہینے کے ایام اور یہ سب وجہ سے ان کے اندر کمزوری ہے، تو ہو سکتا ہے خواب کی تعبیر غلط ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے بہتر ہوتا ہے، بہترین سا نسخہ جو علماء کرام نے بتایا کہ اگر کوئی نہیں ملتا خوابوں کی تعبیر کے لیے تو صدقہ دے دے، خواب کا صدقہ دے دے اور اس کا ذکر نہ کرے کسی کے ساتھ، کیونکہ تعبیر کے لیے آتا ہے، ہمیں حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جب تعبیر بتا دی جاتی ہے غلط یا صحیح تو وہ پھر اس کے حق میں وہی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ صدقہ دیں اور خاموشی اختیار کریں، اللہ خیر کر دیتا ہے، بالکل اس کے اندر آسانی آ جاتی ہے۔ تو اصولاً اسی چیز کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہیے۔ پھر ان آیات سے کچھ معاشرتی آداب میں ان کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو دوسرے کے شر سے بچانے کے لیے ان کی کسی بری خصلت یا نیت کا اظہار کر دینا جائز ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ مثلاً کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی کسی دوسرے آدمی کے گھر میں چوری کرنے یا اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس شخص کو باخبر کرے، یہ غیبت حرام میں داخل نہیں ہے۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا اظہار کر دیا کہ بھائیوں سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ پھر ان آیات سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس شخص کے متعلق یہ احتمال ہو کہ ہماری خوشحالی اور نعمت کا ذکر سنے گا تو اس کو حسد ہوگا اور نقصان پہنچانے کی فکر میں ہوگا، تو اس کے سامنے اپنی نعمت، دولت، عزت کا ذکر نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے،
اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو جو کام ڈھکا چھپا ہو جاتا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آیت نمبر 6 کو دیکھیں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حکیم۔ ترجمہ: اور اسی طرح تمہارا رب تم کو منتخب کرے گا اور تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور تم پر اور یعقوب کے خاندان پر اپنا انعام فرمائے گا، جیسے اس کے قبل تمہارے دادا پردادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنا انعام کامل کیا۔ واقعی تمہارا رب بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت بچپن میں ہی مل گئی تھی اور ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم ملا، اور اللہ تعالیٰ نے لیکن ان کے لیے زندگی میں آزمائشیں بھی بہت آئیں۔ ہر نبی کو اللہ نے آزمایا، اور ان آزمائشوں کا مقصد انسان کے باطن میں کی پختگی ہے۔ جیسے انسان کسی مشکل پریشانی میں صبر کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، پھر اللہ اپنا کرم دکھاتا ہے اس انسان کو، اور انسان کا باطن کے اندر اس کا تعلق اپنے رب سے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو آزمائشوں سے انسان میں اس کے ایک تو گناہ ختم ہوتے ہیں، اور دوسرا ظاہر ہے آخرت کے لیے میں اس کے درجے بلند ہوں گے، اگر یہ نقطہ سمجھ آ گیا۔ ورنہ تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات پریشانیاں انسان کو زندگی میں آتی ہیں اس سے وہ گھبرا ہی جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر بہت سے کفریہ کلمات بھی پڑھتا ہے۔ تو آزمائشیں انسان کے باطن کو پکا کرنے کے لیے آتی ہیں، جب انسان اس پہ صبر کرتا ہے اور رجوع اللہ کرتا ہے۔ تو یہ اس سمجھ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ورنہ انسان کے اندر بھول کا مادہ بھی رکھا ہوا ہے، بھول جاتا ہے انسان اور گھبرا بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ پہ توکل مضبوط کیا جائے۔ سورہ یوسف کا آج آغاز کیا، پہلا رکوع ہم نے اس میں کیا ہے، اس کے اندر 5 سوالات ہیں۔ سورت کا شان نزول تحریر کریں۔ دوسرا سوال ہے احسن القصص سے کیا مراد ہے۔ تیسرا سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس معجزے سے نوازا۔ چوتھا سوال ہے ان آیات سے ہمیں کن معاشرتی آداب کا پتہ چلتا ہے، آیت نمبر 4 اور 5، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کب ملی۔ تو دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، اچھے اور نیک خواب جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ہم سب کو نصیب فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کی عداوتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ، شیطان کی دشمنی اور مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اس کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ ہم کو قرآن جیسی کتاب اور سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان نعمتوں کا قدردان بنا دی، اور ہم کو قرآن پاک پر صدق دل سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی ہم کو پوری فرما برداری اور تابعداری نصیب فرما دیجیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔